बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह के वक़्त मुल्तान से छोटे छोटे दो काफ़िले निकले। दोनों का रुख भेरा की तरफ था। एक ग्रुप में सुल्तान महमूद गजनवी के जासूस, जिनमें आलिम दरवेश और उनके साथ 3 साथी थे, जो सुल्तान महमूद गजनवी को 4 कंवारी लड़कियों वाली हवेली के बारे में बताने जा रहे थे कि दाऊद बिन नसर किस तरह लड़कियों को इस्तेमाल करके लोगों का ईमान छीन रहा है। दूसरे ग्रुप में दाऊद बिन नसर की फ़ौज के 6 आदमी ताजरों के भेस में थे। उसके कमांडर ने दूसरे काफिले को देखकर बोला कि लगता है वो लोग भी भेरा ही जा रहे हैं, चलो उनके साथ मिलकर चलते हैं। दाऊद बिन नसर ने अपने सालार को हुक्म देकर मुल्तान से जो भेरा के लिए 6 आदमी रवाना किए थे, वो ये देख कर आए कि सुल्तान महमूद गजनवी के पास कितनी फौज है और क्या सुल्तान फौरी तौर पर मुल्तान पर हमला करने के काबिल है या नहीं। वो 6 आदमी कोई मामूली किस्म के फौजी नहीं थे, बल्कि अपनी फौज के कमांडर के ओहदे के आदमी थे। ये इंतहाई ज़हीन और तेज़ तरार आदमी थे और जासूसी में भी महारत रखते थे, क्योंकि भेरा से मतलूबा मालूमात वही ला सकते थे। वो थे तो मुसलमान, लेकिन इंतहाई कटर किस्म के करामती भी थे। उन्होंने ताजरों के भेस में भेरा जाते हुए मुल्तान से कुछ दूर आलम दरवेश और उनके साथ 3 आदमियों को उसी समत जाते हुए देखा जिधर वो खुद जा रहे थे, तो वो उनके साथ जा मिले ताकि दोनों काफिलों का एक काफिला बन जाए और हो सकता है उन्हें कोई मुखबर भी मिल जाए। मुल्तान के उन फौजियों के पास 6 घोड़े थे जिन पर वो सवार थे और 3 ऊँट थे जिन पर तजारत का सामान लदा हुआ था। आलम और दरवेश के पास घोड़े थे और उनके तीनों साथियों के पास ऊँट थे और ये कट्टर मुसलमान थे। दोनों काफिले के अफराद के दरमियान सलाम दुआ हुई, मगर दोनों ने अपने तारुफ से इजतनाब किया। आलम ने अपना और अपने साथियों के मतलब बताया कि वो मुल्तान के दुकानदार हैं, अपना अपना कुछ सामान भेरा लेकर जा रहे हैं और बदले में वहां से भी सामान लाएंगे। करामतियों ने अपने मुतल्लिक बताया कि वो लाहौर के ताजर हैं और मुल्तान आए थे और अब भेरा जा रहे हैं और वहां से वापस चले जाएंगे। एक करामती ने पूछा कि अगर आप मुल्तान के रहने वाले हैं तो यकीनन आप लोग भी करामती ही होंगे। दरवेश ने जवाब दिया, नहीं, हम पक्के मुसलमान हैं। करामती फिरके को हम मुसलमान नहीं समझते, आप लोग यकीनन सुन्नी मुसलमान होंगे, क्योंकि करामती सिर्फ मुल्तान में हैं। करामतियों के कमांडर ने झूठ बोलते हुए कहा कि हम आपकी तरह मुसलमान हैं, हमारा करामतियों से कोई ताल्लुक नहीं। एक और करामती ने कहा कि सुना है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने भेरा पर कब्जा कर लिया है और राजा बजी राय ने खुदकुशी कर ली थी। उन फौजियों को सब मालूम था, मगर वो उनको खोलना चाहते थे। आलम ने कहा कि सुना तो यही है, अगर ये खबर सही है तो आपको और हमें खुश होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासम के बाद किसी मुसलमान सुल्तान ने हिंदुस्तान का रुख तो किया है। आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में किस तेज़ी के साथ हिंदू मजहब इस्लाम पर गालिब आ रहा है। कामती कमांडर ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, हम तो चाहते हैं कि लाहौर पर भी सुल्तान महमूद गजनवी कब्जा कर ले। इस खित्ते को अब इस्लामी मुल्क बनना चाहिए। दरवेश ने कहा कि लाहौर से पहले अगर सुल्तान महमूद गजनवी मुल्तान पर कब्जा करे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे ख़तरनाक फितना वो होता है जो अंदर से उठता है। आपको शायद मालूम होगा कि मुल्तान का हाकिम दाऊद करामती हिंदुओं और ईसाइयों का आलाकार है और वो इस्लाम का निकाब चढ़ाकर इस्लाम ही की बेहकुनी कर रहा है। करामती कमांडर ने कहा कि मालूम नहीं कि सुल्तान महमूद गजनवी को दाऊद बिन नसर की असलियत का इल्म है या नहीं, कहीं सुल्तान धोखे में ना हो। आलम ने कहा कि सुल्तान को इल्म होना चाहिए। करामती कमांडर ने कहा कि क्या ये हमारा फ़र्ज नहीं कि हम भेरा जा रहे हैं और सुल्तान को ये बताएं कि वो दाऊद की दोस्ती का एतबार ना करे, वो धोखेबाज फराडिया दोगला इंसान है। दरवेश ने कहा कि हाँ, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये हम सब कुछ सुल्तान को बताएं और अपना फ़र्ज़ अदा करें। वो चले जा रहे थे। आलम और दरवेश उनको ये नहीं बताना चाहते थे कि वो भेरा किस मकसद के लिए जा रहे हैं, और करामती भी बहुत ज़हीन थे, वो भी अपनी असलियत नहीं बताना चाहते थे। लेकिन उन करामतियों ने आलम और दरवेश के साथ ऐसी बातें शुरू कर दी थी जो उनका ईमान था। वो उन करामतियों को वाकई ताजर और अपना हम ख्याल समझ बैठे थे। सूरज गरूब होने से पहले उन्होंने दरियाए रावी अबूर कर लिया। मकाम मुल्तान से काफ़ी दूर था, जहाँ दरिया का पाट चौड़ा और पानी कम था। पार जाकर उन्होंने पड़ाव किया। दोनों काफिले वालों के पास जो कुछ खाने के लिए था उन्होंने निकाल कर सामने रख लिया। कामती कमांडर घोड़ों की जीनें उतार रहा था और उसके साथ एक आदमी था। कमांडर ने उससे बोला कि ये लोग कहते तो हैं कि हम मुल्तान के दुकानदार हैं, मगर मुझे उन पर शक है कि ज़रूर हमारे खिलाफ कोई फितना खड़ा करने भेरा जा रहे हैं, और ये जो दो हमारे साथ बातें कर रहे थे ये मुझे काफ़ी इल्म वाले लगते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके दिलों पर कब्जा जमा लें।
اگر یہ ہمارے ملتان کے خلاف کچھ کرنے نہیں بھی جا رہے تو بھی ہمیں ان کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہیے۔ یہ دو عالم ہیں اور بھیرا جا کر لوگ ان کی وجہ سے ہماری قدر کریں گے۔ کمانڈر کے ساتھی نے کہا کہ پھر آج رات ہم شراب نہیں نکالیں گے تاکہ یہ لوگ ہمیں مومن قسم کے مسلمان سمجھتے رہیں۔ یہ بوڑھا عالم بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اسے ہم اکسائیں گے کہ وہ سلطان محمود غزنوی سے ملے اور ہم میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس طرح سلطان کی نیت اور ارادے کا علم بھی ہو جائے گا۔ کھانے کے دوران بھی کرامتی کمانڈر نے اسی موضوع کو جاری رکھا جس پر وہ سارا دن تبادلہ خیال کرتے چلے جا رہے تھے۔ عالم اور درویش جاسوسی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے، یہ تو ان کا جذبہ ایمانی تھا جو انہیں اکساتا رہتا تھا۔ وہ کمانڈروں کو اپنی طرح اسلام اور سلطان محمود غزنوی کے بھی خیر خواہ سمجھنے لگے تھے۔ بات سے بات نکلی تو کرامتی فرقے کے متعلق بات ہونے لگی۔ کرامتی کمانڈر نے کہا کہ ہم اس فرقے کو جھوٹا مانتے ہیں، لیکن ملتان میں رہ کر ہم جس سے بھی ملے وہ داؤد بن نصر کا ہی پیروکار نکلا۔ وہاں 4 کنواری لڑکیوں کی حویلیوں کے چرچے سنے تو کل رات ہم لوگ بھی اس حویلی میں چلے گئے۔ وہاں ہم نے 4 کنواریوں کو بھی دھوئیں میں سے نکلتے دیکھا اور انہیں دھوئیں میں ہی غائب ہوتے دیکھا۔ ہم تو اسے معجزہ سمجھتے ہیں۔ داؤد کے ہاتھ میں کوئی طاقت ضرور ہے۔ درویش نے جذبات میں آ کر راز اگلتے ہوئے کہا کہ کیا تم لوگوں نے وہاں لاش کو نمودار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جہاں سے جنات اور 4 کنواریاں نکلی تھی؟ کمانڈر نے حیرت سے کہا، لاش؟ کس کی لاش؟ درویش نے کہا کہ داؤد کے ایک خاص آدمی کی لاش۔ درویش نے کہا کہ جنات اور 4 کنواریوں کی دھوئیں سے نمودار ہونے کی حقیقت میں بالکل قریب سے دیکھی ہے۔ کرامتی کمانڈر نے نہایت اشتیاق سے کہا کہ خدا کے لیے ہمیں تفصیل سے بتاؤ کہ یہ راز کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک باطل فرقے کے کسی آدمی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ جنات اور ارواح کو حاضر کر سکے۔ ہم تو داؤد کا یہ کمال دیکھ کر اس کی بیعت کرنے لگے تھے۔ ہمارے دلوں کو شکوک سے پاک کرو، یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ درویش نے منو ان وہ سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، کیا کیا دیکھا اور کس طرح اس نے اس آدمی کو قتل کیا اور کس طرح پھر وہاں سے باہر نکل آیا۔ کرامتی کمانڈر اور اس کے ساتھیوں نے دل کھول کر درویش کو اس کے کارنامے کی داد دی اور خراج عقیدت پیش کی۔ ان کرامتیوں کو معلوم تھا کہ داؤد بن نصر اس قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس نے حویلی میں کام کرنے والوں کو اذیت ناک قید میں ڈال کر قید کر رکھا ہے۔ مزید کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ کرامتی کمانڈر اب درویش میں بہت دلچسپی لینے لگا تھا اور بہت زیادہ عقیدت کا اظہار بھی کر رہا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ وہ درویش کے قریب ہی سوئے گا۔ اس نے سب سے الگ تھلگ اپنا اور درویش کا بستر بچھایا اور لیٹ گئے۔ دن بھر کی مسافت کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے لیٹتے ہی انہیں نیند نے گھیرے میں لے لیا۔ آدھی رات کے وقت درویش کی آنکھ کھلی تو اس نے بولنا چاہا مگر وہ بول نہ سکا، اس کے منہ کپڑے سے باندھ دیا گیا تھا۔ 2 آدمی اس کے پاؤں رسیوں میں جکڑ رہے تھے۔ اٹھا تو 2 آدمیوں نے تیزی سے اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے۔ درویش کو اٹھا کر ایک اونٹ پر لادا اور باندھ دیا گیا۔ اونٹ اٹھا، اس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ دی گئی۔ گھوڑا چل پڑا تو اس کے پیچھے ایک اور گھوڑا بھی چل پڑا۔ درویش کے آدمی اس سے دور گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ اونٹ اور 2 گھوڑ سوار واپس ملتان جا رہے تھے۔ کرامتیوں کو اپنے خاص آدمی کا قاتل مل گیا تھا اور اب انہیں داؤد کی طرف سے موٹے انعام کی توقع تھی۔ صبح سب سے پہلے عالم کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے تو وہ درویش کے بستر کی طرف گیا۔ دیکھا تو وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ درویش دریا پر وضو کرنے چلا گیا ہو۔ اتنے میں کرامتی کمانڈر بھی اٹھا۔ وہ سیدھا اونٹ اور گھوڑوں کی طرف گیا اور وہاں جاتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ ایک اونٹ اور 2 گھوڑے غائب ہیں اور ساتھ قیمتی سامان بھی غائب ہے۔ چلو ادھر دیکھو، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ گھوڑوں پر زینے ڈالو، جلدی کرو۔ عالم نے کہا کہ ہمارا بھی درویش ساتھی غائب ہے۔ کرامتی کمانڈر نے کہا کہ یہ سب اسی کی کارستانی ہے۔ اس نے بڑی دیدہ دلیری سے سرنگ کے اندر جا کر ایک آدمی قتل کیا تھا۔ میں اسے درویش سمجھتا رہا مگر وہ ایک پیشہ ور قاتل اور ڈاکو نکلا۔ وہ ہمارے بھی 2 آدمیوں کو ورغلا کر لے گیا ہے۔ ایک کرامتی نے کہا کہ اب تعاقب بیکار ہے، نامعلوم وہ کس طرف نکل گئے ہوں اور رات کس وقت نکل گئے تھے۔ کرامتی کمانڈر نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، اب ہمیں یہاں مارا مارا نہیں پھرنا چاہیے، ہمیں بھیرا کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ عالم اور اس کے ساتھی حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ درویش کی ساری زندگی جہاد میں گزر گئی تو اب اسے جب پتا چلا کہ سلطان آیا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ وہ سلطان سے ملنے بھیرا جا رہا تھا۔
اسے دنیاوی لالچ ہوتا تو وہ داؤد کے ساتھ مل جاتا، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ عبادت گزار، پرہیزگار، متقی انسان ہے۔ کرامتی کمانڈر نے کہا کہ مجھے تو تم لوگ بھی ڈاکو ہی لگتے ہو۔ عالم نے کہا کہ اگر ہم راہزن ہوتے تو اب تک ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا، تم لوگوں کی لاشیں یہاں پڑی ہوئی ہوتی۔ کرامتی کمانڈر نے کہا کہ پھر یہ سب کیا ہے؟ عالم نے کہا کہ آدمی تمہارے غائب ہیں، یقیناً وہ سامان چرا رہے ہوں گے، اور درویش نے انہیں سامان چوری کرتے دیکھ لیا ہوگا تو انہوں نے درویش کے سر پر کوئی چیز مار کر بے ہوش کر دیا ہوگا، یا پھر باندھ کر ساتھ لے گئے ہوں گے، یا اسے مار کر اس کی لاش دریا میں بہا دی ہوگی۔ کرامتیوں کو تو سب معلوم تھا کہ رات کو کیا واقعہ پیش آیا۔ کرامتی اب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ درویش کے یہ 4 ساتھی بھی اس کے ساتھ ملتان میں زمین دوز کارروائیوں میں ساتھ ہیں یا نہیں۔ کرامتی کمانڈر نے بہتر سمجھا کہ عالم اور اس کے ساتھیوں کو ناراض کیا جائے، ورنہ وہ ان سے کوئی راز نہ لے سکیں گے۔ دونوں قافلے پہلے کی طرح اکٹھے بھیرا کی جانب رواں دواں تھے۔ کرامتی آگے اور عالم ساتھیوں سمیت پیچھے تھا۔ عالم نے اپنے ساتھیوں سے دھیمی آواز میں کہا کہ مجھے تو یہ مشکوک نظر آتے ہیں، میں صبح سے ان کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں، یہ تاجر نہیں ہو سکتے۔ ان کی بات کا انداز اور چال ڈھال بتاتی ہے کہ یہ کچھ اور ہیں، یہ تاجر نہیں ہو سکتے۔ درویش نے جذبات میں آ کر اپنا راز اگل دیا تو انہوں نے اسے باندھ کر ملتان روانہ کر دیا ہوگا۔ مجھے تو یہ جاسوس لگتے ہیں جو بھیرا یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلطان کی فوج کتنی ہے وغیرہ۔ عالم کے ایک جوان سالہ ساتھی نے کہا کہ اب ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ درویش کے ساتھ ہمارا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ عالم نے کہا کہ اگر یہ واقعی جاسوس ہیں تو میں انہیں بھیرا میں پکڑوا دوں گا، ہمیں ان کے ساتھ دوستی اور زیادہ گہری کرنی چاہیے۔ سورج سر پر آ گیا تو کرامتی کمانڈر نے قافلہ روک لیا کہ گھوڑوں کو چارہ پانی اور خود بھی کھانا وغیرہ کھا کر تازہ دم ہو لیا جائے۔ کھانے کے دوران کرامتی کمانڈر نے عالم سے پوچھا کہ وہ درویش کو کب سے جانتے ہیں۔ عالم نے بتایا کہ وہ اسے بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ ملتان میں اس کی دکان ہے۔ درویش کو پتہ چلا کہ ہم بھیرا جا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ کمانڈر نے پوچھا آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ حویلی میں اس نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے؟ عالم نے کہا کہ اگر پتہ ہوتا تو ہم اسے ساتھ نہ لاتے، اگر اس نے یہ قتل مذہبی جنون کے تحت کیا تھا تو بھی میں اسے پسند نہیں کرتا۔ قتل بہرحال قتل ہے، مذہب قتل نہیں بخشتا۔ کرامتی کمانڈر نے بہت کوشش کی کہ وہ عالم کے سینے سے کوئی راز نکلوا سکے، مگر اسے کوئی راز نہ ملا۔ کرامتی کمانڈر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق یہی کہتا رہا کہ وہ پکا مسلمان ہے۔ دونوں اپنے اپنے عقیدے اور نظریے کے پکے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کو شکست دینے کی سوچ رہے تھے۔ عالم کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ دوسرے قافلے والے تاجر نہیں ہیں بلکہ کرامتی ہیں۔ عالم کے ساتھ 3 ساتھی جوان تھے، یہ بھی 4 افراد پر مشتمل تھے اور کرامتی بھی 4 افراد پر مشتمل تھے۔ عالم خود بوڑھا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کرامتی اگر تربیت یافتہ فوجی ہوئے تو کیا اس کے 3 ساتھی ان کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں۔ عالم کو اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ تھا، اس کے سینے میں ایمان کا نور تھا، اسے کسی انسان کا ڈر اور خوف نہ تھا، وہ بس اللہ پاک سے ہی مدد مانگ رہا تھا۔ عالم نے دل میں تہیہ کر لیا کہ کرامتی اس کے ساتھ بھیرا جائیں گے تو وہ انہیں پکڑوا دے گا۔ عالم درویش کے متعلق بہت پریشان تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ ملتان پہنچنے پر درویش کو بہت اذیتیں دی جائیں گی اور درویش کب تک اذیتیں برداشت کر سکے گا۔ آخر کو وہ انسان ہے، ناقابل برداشت اذیتوں سے تنگ آ کر اس نے اگر باقی سب کی نشاندہی کر دی تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا۔ ان سب کے بیوی بچے، عزیز و اقارب سب ملتان میں تھے۔ نشاندہی ہونے کی صورت میں وہ جانتے تھے کہ ان کے بچوں کو بھی اذیتیں دی جائیں گی۔ اسلام کی پاسبانی ان سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی تھی۔ عالم نے کافی سوچ و بچار کے بعد اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ دوستو، ہم جس راستے پر جا رہے ہیں اس پر ایسے خطرات ہیں جن سے گھبرا کر تم بھاگ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو جس قوم میں بھاگ جانے والے موجود ہوں وہ قوم اپنے مذہب سمیت تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ تمہیں اپنی بہنیں اور چھوٹے بھائی قربان کرنا پڑیں گے۔ اگر تم نے یہ قربانی خندہ پیشانی سے دے دی تو اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرو گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے دلوں میں کوئی شک ہے تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ عالم کے ساتھی ثابت قدم رہے، کوئی واپس نہ گیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ عالم کے پاس علم تھا، اس کی نظر قوموں کی تاریخ پر تھی، وہ جانتا تھا کہ قوموں کے عروج اور فتح کے پیچھے چند ایک لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قوموں کو ڈبونے میں بھی چند ایک غداروں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تاریخ ان لوگوں کو نہیں جانتی کیونکہ تاریخ میدان جنگ میں نہیں جاتی، تاریخ زمین دوز محاذوں پر بھی نہیں جایا کرتی۔
ان زمین دوز لڑنے والے مجاہدین کو اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی طرح یہ عالم بھی زمین دوز مجاہدوں کا سرغنہ اور اللہ کے سامنے جواب دہ تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ کرامتی کمانڈر پڑاؤ کے لیے اچھی سی جگہ دیکھ رہا تھا۔ یہ علاقہ سرسبز تھا، چٹانیں تھیں، سرسبز درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک جگہ ایک خاندان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، ساتھ دو جوان لڑکیاں تھیں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان کے لباس بتاتے تھے کہ یہ ہندو ہیں۔ وہاں دو مشعلیں بھی روشن تھیں۔ کرامتی کمانڈر نے عالم سے کہا کہ آپ آگے چلیں، کوئی اچھی جگہ نظر آئی تو ہمیں بھی بلا لینا، میں بھی کوئی اچھی جگہ دیکھتا ہوں۔ عالم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے نکل گیا۔ عالم کو ایک بڑی سرسبز اور کھلی جگہ نظر آئی۔ وہاں گھوڑوں کے لیے چارہ پانی بھی تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں یہیں ڈیرے ڈال دینے چاہیے۔ کرامتی کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لوگ خود ہی آ جائیں گے۔ رات گہری ہو گئی تھی، کرامتی نہ آئے۔ عالم نے ایک مشعل جلا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا۔ اسے تھوڑی ہی دور شور شرابہ سنائی دیا اور دوڑتے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ عالم اور اس کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں۔ مشعل کی روشنی میں عالم کو وہ بوڑھا شخص اور اس کے ساتھ ایک جوان آدمی اپنی طرف آتے دکھائی دیے، جنہیں عالم نے تھوڑی دور پیچھے لڑکیوں کے پاس بیٹھے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ دو لڑکیاں اور ایک عورت تھی، وہ اب ان کے ساتھ نہ تھی۔ عالم اور اس کے ساتھی ہاتھوں میں تلواریں لیے ان کی طرف بڑھے تو وہ آدمی دوسری سمت بھاگ پڑے۔ عالم نے انہیں للکارا کہ مت بھاگو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اگر تم نہ رکے تو ہم گھوڑوں پر تمہارا تعاقب کریں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ دونوں ڈر کے مارے رک گئے۔ عالم ساتھیوں سمیت ان کے پاس گیا تو ان دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور التجا کی کہ ان کی جان بخشی کی جائے۔ عالم نے بڑی مشکل سے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ وہ بتائیں کہ وہ کیوں بھاگ رہے تھے۔ بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ تمہارے ساتھیوں نے ہم سے لڑکیاں چھین لی ہیں۔ ہمارے پاس سونے کی ڈلیاں اور بہت سی رقم تھی، وہ بھی انہوں نے ہم سے چھین لی ہے۔ عالم نے پوچھا کہ وہ دونوں جوان لڑکیاں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ وہ میری بیٹیاں ہیں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ ہم لوگ ہندو ہیں، ان کی ماں بھی ساتھ ہے۔ ہم لوگ بھیرا سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ بھیرا پر غزنی کے سلطان محمود نے قبضہ کر لیا ہے۔ عالم نے پوچھا کہ کیا غزنی کے مسلمانوں نے تمہارے گھر بار لوٹے ہیں، قتل عام کیا ہے، تمہاری عورتوں کو بے آبرو کیا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے سلطان نے حکم دیا تھا کہ ہندوؤں کے گھروں کی اور ان کی عزتوں کی حفاظت کرو، لیکن آپ نے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ میری بیٹیاں بہت خوبصورت ہیں۔ انہیں مسلمان فوجیوں سے بچانے کے لیے ہم بھیرا سے بھاگ آئے تھے، مگر اب محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم بھیرا میں رہتے تو محفوظ رہتے۔ آپ کے ساتھیوں سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آپ بزرگ ہیں، ہم سے سونا اور پیسہ لے لیں، لیکن میری بیٹیوں کو چھوڑ دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔